वेलकम बैक जी। एक और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं और प्रोग्राम है सुबह वतन। और अभी हम जो दूसरा सेगमेंट इसमें शामिल करने जा रहे हैं जिसमें आपके सवालात होते हैं जिनके हम जवाबात देते हैं, तो इसमें हम शरई सवालात शामिल करेंगे और जादू जिन्नात के हवाले से भी क्वेश्चन जो आपने किए हैं, जो व्हाट्सएप पे आपने हमसे अपनी राय का इजहार किया, अपने सवालात का इजहार किया, उनके बारे में हम जवाबात भी लेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के वजीफ़े की जानिब भी चलूँ और अपने इन दोनों सेगमेंट्स की जानिब भी चलूँ जिनमें शरई सवालात और जादू जिन्नात के सवालात हैं, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शहबाज हसन साहब। सर, आपके आने का शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं कारी शफीकुर रहमान जाहिद साहब। कारी साहब, आपके भी आने का शुक्रिया। सुबह सवेरे जब उठना पड़ता है और इस तरह आना पड़ता है तो मेरे ख्याल में आपके लिए तो मामूलात अब ये रूटीन में हैं, तो कैसा फील करते हैं सर आप सुबह सवेरे उठना और फिर मामूलात को सर अंजाम देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के सुबह में बरकत रखी है, तो इसलिए मुसलमानों का मामूल तो ज़ाहिर यही होना चाहिए कि वो सुबह उठें और जल्दी सो जाएं और इशा के बाद बिला वजह वो ना जागे। ठीक, ताकि सुबह जल्दी वक्त पर उठ सही से। वैसे भी सुबह अल्लाह ताला की आमद का वक्त है। वो कितना बदनसीब आदमी है कि अल्लाह ताला आपके घर के दरवाजे को दस्तक दे और आप अपने दरवाजे को बंद करके मीठी नींद सोए हों। अल्लाह ताला से मुलाकात का सुबह का वक्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कारी वक्त साहब, है। फिर ये क्यों ना कहना बेहतर होगा, आप माशाल्लाह बजा फरमा रहे हैं, गफलत की नींद हम सो रहे हों और हमें बरक़ात और रहमतें समेटने का मौका मिल रहा हो जो हम अपनी गफलत की नींद में उसको ज़ाया कर दें। बिल्कुल ठीक बजा फरमाया आपने। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अभी आप हमें बताएं कि जो मुसीबत या नागहानी आफत से बचने के लिए वजीफ़ा है उसका आप तर्जुमा भी बयान कीजिएगा और वो दुआ भी हमें बता दें वजीफ़े की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात से निकलने के लिए, मुश्किलात से बचने के लिए बहुत से वज़ाइफ बताए हैं। कुरान मजीद में भी वज़ाइफ बताए गए हैं। इस सिलसिले में एक वजीफ़ा हदीस की मोतबर किताबों के अंदर मौजूद है। उसके बारे में ये बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स सुबह के वक्त में उसको 3 दफ़ा पढ़ लेता है तो शाम तक वो किसी भी नागहानी मुसीबत का शिकार नहीं होगा, और अगर वो शाम को पढ़ लेता है तो सुबह तक किसी भी अचानक मुसीबत में गिरफ्तार नहीं होगा। माशाअल्लाह। इसमें आप देखें कि आदमी बाज़ दफ़ा अकेला कहीं जा रहा है, उसका कोई राब्ता नहीं है, उसको पता नहीं वो वापस आता है नहीं आता, कोई राब्ता भी नहीं है, मेरे बारे में पता चलेगा कुछ ऐसी चीज़ हो गई तो क्या होगा। तो एक तसल्ली दे दी गई कि जब आपने ये 3 दफ़ा ये कलाम पढ़ लिया है, ये वजीफ़ा पढ़ लिया है, तो आपको अचानक कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समा व हुवस समीउल अलीम। ये वजीफ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है। इससे कबल कि मैं इसका तर्जुमा करूँ, इसके साथ ये भी हदीस के अंदर बयान किया गया है कि जो मूज़ी चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हशरातुल अर्ज़ है, आजकल के ज़माने में आप कोरोना वायरस कह लें और इस तरह की और कई चीज़ें, डेंगू, मच्छर है, इस तरह की और कई आफात वगैरह हैं, तो उनसे बचाने के लिए भी ये वजीफ़ा मौसर है। और इसके तर्जमे से भी ये बात ज़ाहिर होती है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नाम के साथ ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन, अल्लाह का नाम ऐसा है कि उस नाम की बरकत से कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती, खा वो ज़मीन में हो खा वो आसमानों के अंदर हो। बेशक। ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समा व हुवस समीउल अलीम। वही अल्लाह है जो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ठीक है सर, एक दफ़ा फिर रिपीट कर दीजिए यही वजीफ़ा और इसका तर्जुमा भी एक दफ़ा दोबारा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती, खा वो ज़मीन में हो या आसमान में हो, और वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। बेशक बेशक। ये जी आज का वजीफ़ा था, इसको आप याद कर लीजिए। वैसे टेलीविज़न स्क्रीन पे आप देख सकेंगे कि इसका तर्जुमा भी आप देख सकते हैं। इसको याद करने में मुश्किल से थोड़ा सा वक्त दरकार होगा, लेकिन इनकी बरक़ात इतनी है कि ज़िंदगी में कोई ऐसी आफत या ऐसी मुसीबत जो आने वाली है वो इसकी बदौलत, इसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर। हमारा जो इस सेगमेंट में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक तो जादू जिन्नात के हवाले से भी हम बात करेंगे और जो तावीज़ात हैं उन पे भी हम बात करेंगे, जो शरई सवालात हैं उन पे भी बात करेंगे। अभी मैं चलता हूँ कारी शफीकुर रहमान जाहिद साहब की जानिब और इनकी एक्सपर्टीज़ लेते हैं। ये आलिम दीन हैं, ख़ास तौर पर इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, माहिर जादू जिन्नात भी कहा जाता है, जो अमलियात लोग कर देते हैं,
جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں ان کو زائل کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں یہ پیش رہتے ہیں۔ تو قاری صاحب، جو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے تعویذات کے حوالے سے، یہ کیا ہیں تعویذات؟ ایک مت سی مانی جاتی ہے کہ کوئی چند ایک لکیریں آڑی ترچھی لگا دی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نقش لکھ دیے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ قرآنی آیت لکھی جاتی۔ اصل میں یہ ہے کیا سر؟ جی نوید بھائی، اصل میں تعویذ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ انسان اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنی گاڑیوں کو حفاظت میں رکھنے کے لیے وہ نظریہ بناتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کسی آلے کے ساتھ، کڑے کے ساتھ، چھلے کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ جو کی جاتی ہے اسے تعویذ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ جو تعویذ ہے وہ صرف پرچی کا نام نہیں ہے، صرف خالی پرچی کا نام نہیں، یعنی پرچی میں اپنی جیب میں رکھ لوں اور اس کے ذریعے بچاؤ کروں۔ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، عرب لوگوں میں بھی یہ نظریہ پایا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی چیز اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتے اس نظریے سے کہ یہ پرچی اور یہ تعویذ ہماری حفاظت کرے گا۔ اچھا سر، اس کو مزید سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ ہم نے جو زبان زدہ عام چیزیں سنی ہیں وہ کاغذ کے حوالے سے سنی ہیں، ہم نے یہ سنا ہے، یہ نئی چیز آپ بتا رہے ہیں، یقیناً ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے یہ بڑا اہم نالج ہے، اور یہ غالباً شاید پہلی دفعہ ہوگا جو پیغام ٹی وی کے توسط سے، ہمارے صبح وطن کی پروگرام کی توسط سے ہمارے ناظرین، سامعین اور جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو پتہ چلے گا۔ سر، پہلے یہ مت مانی جاتی تھی کہ کاغذ پہ آڑی ترچھی لکیریں اور نقش لکھنا، آیات لکھنا وہ تعویذ ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں اس کی تو بہت سی صورتیں ہیں۔ بالکل، میں نے آپ کو سامنے اس کی تعریف کی، ہر وہ چیز جسے پناہ کے لیے رکھا جائے، پہنا جائے، لٹکایا جائے یا پیا جائے، ہر وہ چیز اس طرح کی تعویذ میں آ جاتی ہے۔ آپ حیران ہوگے کہ لوگ گاڑیوں کے، نئی گاڑی لے کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیک قسم کا کپڑا باندھ دیا ہے، اور بلکہ یہاں پہ تھوڑی مزے کا خیز بات بھی ہے، نئی گاڑی لے لی آپ نے لاکھوں روپے کی، اس کے پیچھے ٹوٹی ہوئی جوتی باندھی، یہ تعویذ ہے؟ یہ تعویذ کی شکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید نے بڑی سختی کے ساتھ، احادیث میں بڑی سختی کے ساتھ اس سے روکا گیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت دیکھیں تو فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، صرف اللہ پر اعتماد اور توکل بھروسہ ہونا چاہیے۔ دوسری آیت وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ و جاوید ہے اور قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی ہے۔ اور قرآن مجید کی تیسری آیت ہے، فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس سے کافی و شافی ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ کلمہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور یہی وہ کلمہ ہے جو آگ میں کودنے سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پڑھا۔ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل اتنا بھاری بھرکم کلمہ ہے کہ 1 2 3 4 نہیں، دنیا کائنات کے سارے انسان، دنیا کائنات کے سارے جن، دنیا کائنات کے سارے شیطان اپنی حسد کی آگ جلانا شروع کر دیں، اللہ اس کلمے سے حسد کی آگ بجھا کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ سر، یہ کیا بیان کر دیا آپ نے سر۔ یہاں پہ تو پھر ایک چیز مجھ جیسے کم علم کو سمجھ آتی ہے کہ آپ لاکھوں کی گاڑی لے کے، ڈاکٹر صاحب سوچنے والی بات ہے کہ لاکھوں کی گاڑی لے کے ٹوٹی ہوئی گندی جوتی باندھ دیں، اور یہ توکل پھر آپ کر رہے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ ٹوٹی ہوئی جوتی مجھے بتائے گی، رب تعالیٰ کی ذات اس کا مطلب ہے تمہارے توکل میں نہیں آ رہی کہ وہ بچائے گی۔ تو سر آپ نے تو بیان کر دیا۔ بالکل، اور پھر نوید بھائی ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ کوئی عام معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا فعل نہیں ہے۔ ایک حدیث آتی ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے حدیبیہ مقام پہ نماز کرائی اور اس کے بعد اسی رات بارش بھی ہوئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا قال ربکم، تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کی صبح کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ لوگ مومن ہو گئے جنہوں نے کہا مطیرنا بفضل اللہ ورحمتی، آج اللہ کی رحمت، یہ بارش اللہ کے فضل اور اللہ کے حکم اور اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، وہ تو مومن ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں میں نے یہ تعویذ پہنا میری حفاظت ہوگی، میں نے یہ کالی ٹاکی یا کپڑا پہنا، ڈوری آپ نے پہن لی کہ نظر بد سے بچ جائیں گے،
یہ بھی توید کی شکل میں ہے. اگر کوئی آدمی اس کو دم کروا کے پہن لے تو سر آپ نے کیوں پہنا ہوا؟ یہ میں نے تو توید کی شکل والی نہیں, میں نے تو اللہ کے رسول کی سنت کی سمجھ کی. ٹھیک ہے. ہاں وہ نظریہ ضرور ہے, جی جس نظریے سے پہننا, اصل وہ نظریہ میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ نظریہ کوڈ کرنا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ دم کیا اور اس کے بعد یہ انگوٹھی پہن لی. کسی نے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کڑے پہنے ہوتے ہیں, جی جی, کسی نے کالی اس کے طرح ڈوری پہنی ہوتی. جس کے ہاتھ میں بھی ڈوری دیکھو ان کو یہ حدیث سناؤ, جس کے ہاتھ میں کڑا دیکھو اس کو بھی سناؤ, جس کی گاڑی میں دیکھو کہ یہ بلیک قسم کا کپڑا ہے اس کو بھی حدیث سناؤ. بھائی یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے. ہمارے تجربات کچھ ایسے ہیں کہ جو آدمی قرآن کا بھی توید پہنتا ہے وہ اجتہادی بصیرت سے سمجھ رہا ہے بھائی اس سے مراد قرآن کا توید نہیں ہے, قرآن کا توید جائز ہے. لیکن آپ معاف کریں کہ جو قرآن کا توید بھی پہنتا ہے اس کے اوپر بھی شیاطین باقاعدہ توید کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں. سر یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, میں اس کی طرف دوبارہ آؤں گا. ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں, بڑے انعماق سے سن رہے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سب سے پہلا سوال میرے پاس جو آیا ہے, جو ہمارے ساتھ واٹس ایپ اسکرین پہ ہمارے ناظرین سامعین دیکھنے والے کویسچن کرتے ہیں, جو کہ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. نمبر ڈسپلے ہوتا ہے, اس نمبر پہ آپ اپنا کویسچن بھیج سکتے ہیں. کائنڈلی اس نمبر پہ کال مت کیا کیجئے, ہمیں بہت سی ایسی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ لوگ جو کویسچن کر رہے ہوتے ہیں ان کے کویسچن بھی انپوٹ نہیں ہو سکتے. تو کائنڈلی صرف کویسچن چھوڑ دیا کریں تاکہ ہم اس کو شامل کر سکیں. تو سر پہلا کویسچن ہے کہ جو فصل ہے اس کو سٹاک کرنا تاکہ ریٹ بڑھے تو اس کو بیچ سکیں. جیسا ذخیرہ اندوزی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور جو آپ رواں سیزن میں دے سکتے ہیں اور وافر مقدار میں موجود ہے, لیکن آپ اس کو سٹاک کر لیتے ہیں کہ اس کا پروفٹ کو آپ زیادہ لے سکیں. کیا یہ جائز ہے سر؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کو احتکار کہتے ہیں, الاحتکار. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ لا یحتکر الا خاطی, کہ احتکار یا ذخیرہ اندوزی وہی شخص کرتا ہے جو خطا کار ہے, الا خاطی. تو اس کا معنی ہے کہ بنیادی طور پر تو ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے, یہ حدیث پاک کے اندر. دیگر حدیث بھی ہیں جی, لیکن میں نے اس وقت جو معتبر ترین حدیث ہے اس کا ریفرنس پیش کیا ہے. جی, تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب لوگوں کو ضرورت ہو اناج کی اور آپ اس وقت اپنے مفاد کے لیے اس کو سٹاک کر لیتے ہیں تاکہ جب یہ زیادہ مہنگی ہوگی تو پھر اس وقت آپ اس کو فروخت کریں گے, اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ یہ کہ اگر اناج وافر ہے یا کوئی فصلیں ہیں یا اس کے علاوہ باقی جو سبزیاں وغیرہ اعلیٰ حاصل قیاس جتنی بھی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی کی ہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر لوگوں نے کہیں جانا ہے, پیٹرول نہیں مل رہا اور آپ دے ہی نہیں رہے جی, اور آپ کے سٹاک میں موجود بھی ہے. مقصد یہ ہے کہ ابھی ریٹ بڑھے گا اور اس کے بعد پھر اس کو آپ سیل کریں گے اور آپ کو, اور آج کل کے دور کے مطابق تو سر رات میں کچھ ہے دن میں کچھ ہے, تو لوگ تو یہی کچھ ہی کر رہے ہیں زیادہ تر. اور خاص کر جب 15 دن کے بعد چینج ہو رہا ہوتا تو اس وقت لوگ اس کو آپ دیکھ لیں کہ کوشش اسٹور کر لیتے ہیں اس کو. جی کر لیتے ہیں. تو جب لوگوں کو ضرورت ہو اس وقت چیزوں کو روکنا, بنیادی ضروریات کی چیزوں کو, یہ احتکار ہے اور یہ بڑا گناہ ہے, جیسے کہ کہا گیا کہ الا خاطی. لیکن یہ کہ اگر لوگوں کو چیزیں آسانی سے مل رہی ہیں, اناج وافر موجود ہے, لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اور ایک شخص بزنس کے نقطہ نظر سے کہ اس کو سیزن جب آؤٹ ہوگا تو اس کو سیل کرے گا اپنی اس فصل کو یا جو بھی اس نے چیزوں کو سٹور کیا ہوا ہے, تو اس کی اجازت ہے. لیکن جب چیزوں کی قلت ہو, یا جیسے بعض لوگ, ہاں ایک اور پہلو بھی ہے کہ بعض لوگ جان بوجھ سے قلت پیدا کرتے ہیں کہ سارا سٹاک جو اٹھا لیتے ہیں اس کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں, آرٹیفیشل شارٹیج خود ہی پیدا کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے بعد پھر اس کو مہنگا فروخت کریں گے. تو یہ بھی جائز نہیں ہے, بلکہ اسلامی اخوت کے بھی منافی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے. حدیث پاک میں قاعدہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار, کہ نہ کسی کو نقصان پہنچائیں, ویسے بھی نقصان نہ پہنچائیں اور نہ بدلے میں کسی کو نقصان پہنچائیں, نہ نقصان اٹھائیں اور نہ نقصان بدلے میں بھی نقصان نہ پہنچائیں. ضرار کا ایک مفہوم میں نے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے بیان کیا سر, اس سے تو یہ چیز اخذ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ اندوزی کی جائیں, آپ کی روز معاملات زندگی کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, بنیادی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جب فصل بہت زیادہ ہو اور اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو پراپر طریقے سے سٹور کر لے تاکہ جب لوگوں کو ضرورت ہو اس وقت. لیکن سر اس کو سٹور کرنا تو کہا جا سکتا ہے, لیکن وہ پھر ذخیرہ اندوزی میں نہیں آئے گا شاید. جی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو خاص لفظ میں نے پہلے شروع میں استعمال کیا احتکار کا,
اس زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن احتکار جو جائز ہے، مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ کہ صرف اس کو اسٹاک کرنا یا اس کو روکنا تاکہ ضرورت کے وقت اس کو استعمال کیا جائے. مثلاً جیسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو پہلے تو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے وہ دستیاب ہی نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ جب ضرورت پڑنے پر اس کو اویلیبل ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے اگر کوئی تدبیر کرتا ہے، کوئی تاجر کرتا ہے یا حکومت کرتی ہے، تو وہ تو لوگوں کے بھلے کے لیے ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے اس کی گنجائش ہے. لیکن نقصان پہنچانے کے لیے اور جو ناجائز منافع خوری ہے اس کے لیے اس کی اجازت نہیں. بجا فرمایا آپ نے. اچھا سر، اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہم ایڈ کر لیں کہ جس طرح کوئی چیز لاوارث مل گئی ہے، ہم جا رہے ہیں، کوئی ہمیں والٹ مل گیا ہے، جا رہے ہیں کوئی رقم مل گئی ہے، کوئی گھڑی مل گئی ہے، کوئی موبائل مل گیا ہے، تو وتیرہ یہ کہ اٹھایا جیب میں ڈال لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں تو اللہ کی طرف سے مل گئی ہے چیز تو یہ میری ہے. کیا سر یہ جائز ہے یا اس کو اس کے اصل مالک تک پہنچانا بہتر ہے یا استعمال کر لینا؟ لا علمی تو چلے اس میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈسگائز از اے بلیسنگ، جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہو اور آپ استعمال کریں اور بتائیں بھی نہ، اس کی بھی سزا ہے کوئی؟ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا ایک جواب نہیں ہو سکتا جی. اس لیے کہ چونکہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں لقطہ کہتے ہیں، لقطہ، اس کے لیے قرآن پاک میں بھی اس کا روٹ استعمال ہوا ہے. یلتقطہ بعض السیارہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ بعض جو قافلے والے ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے جائیں گے، تو یہ التقاط ہے اصل میں، لقطہ، گری پڑی چیز کو راستے میں اس کو اٹھا لینا. تو اگر تو کوئی چیز ایسی ہے کہ جو معمولی سی ہے، مثلاً 150 روپے آپ کو مل گئے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن اگر کچھ قیمتی چیز آپ کو مل رہی ہے، اس میں بھی آگے کیٹیگوریز ہیں کہ کتنی قیمتی چیز ہے، تو اسی حساب سے پھر اس کے احکام جو ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے استعمال کے لیے کسی قیمتی چیز کو اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، اور وہ چوری کے زمرے میں آ جائے گا، اپنے استعمال کے لیے آپ کا حق نہیں، وہ غصب کے زمرے میں آئے گا نا. ٹھیک ہے، کہ دوسروں کا حق جو ہے وہ آپ غصب کر رہے ہیں، وہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. ہاں اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ اس کی پہچان کروائیں گے اور یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے اور جس کی یہ چیز ہے اس کو پہنچائیں گے، اگر یہ مقصد ہے تو اس مقصد کے لیے اس چیز کو اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی پھر پہچان کروائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لاوارث چیز ہے، وہ ایسی چیز جس کا پتہ نہیں ہے کسی کو پڑی اور آپ کوشش کریں اس کو وہاں تک پہنچائیں، اس کے مالک تک، اصل جگہ تک. جی اصل مقصد تو یہی ہے کہ اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے ورثاء تک پہنچایا جائے. اور اس میں نے یہ اشارہ کیا کہ بعض دفعہ چیز قیمتی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر 1 سال تک اس کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، اعلان کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ کسی کوئی چیز ہو، اور اگر کوئی علامت بتا کے آپ سے مطالبہ کرتا تو آپ اس کو دے دیں، پھر مزید شک میں نہ پڑیں. سر اس کا مطلب ہے اسلام میں یہ پروٹوکول بتایا گیا ہے 12 مہینے کا، 1 سال کا، کہ اس کو رکھے، اس کو پھر ڈھونڈے اس کے مالک کو، یہ پروٹوکول ہے؟ جی قیمتی چیز کے بارے میں یہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کا حق ہے اس تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں، وہ ضائع نہ ہو. اور اگر انتہائی قیمتی کوئی چیز ہے تو اس میں پھر 3 سال کا ذکر ملتا ہے بعض احادیث کے اندر. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو ایک تھیلی ملی تھی جس میں 100 دینار تھے. تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سال تک انتظار کرو اس کا، یعنی 1 سال تک اس کو روکے رکھو، اس کا انتظار کرو اور اس کی پہچان کرواؤ، لوگوں کو بتاؤ، اس کی تشہیر کرو، اناؤنسمنٹ کرو. سال کے بعد جب وہ آئے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سال تک انتظار کرو. دوسرے سال، یعنی دوسرے سال تک انہوں نے، جب 2 سال پورے ہو گئے تو پھر وہ آئے وہ تھیلی لے کر جو 100 دینار کی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال اور انتظار کرو. تو نبی علیہ السلام نے اس زیادہ قیمتی چیز کے حوالے سے 3 سال کا انتظار کروایا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان اس کو اپنے مصرف میں لا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے شریعت میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ویل سیڈ سر، بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا آپ نے. اور یہ ایک نئی ایڈیشن ہے، کم از کم میرے لیے نئی ایڈیشن ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز مل گئی جو قیمتی ہے، صرف جس میں بہت زیادہ قیمتی لفظ نہیں شامل، قیمتی ہے، تو 1 سال ہمارا دین کہتا ہے انتظار کریں، ڈھونڈنے کی کوشش کریں اس شخص کو جو اس کا مالک ہے. اور اگر بہت قیمتی ہے، بیش قیمت ہے، تو پھر 3 سال کا عرصہ بیان کیا گیا ہے. اور جو معمولی چیز ہے اس کے لیے 3 دن کا انتظار ہے. اچھا، معمولی چیز کے بارے میں بھی بتایا گیا. آپ کو 500 روپے 1000 روپے مل گیا تو 3 دن تک. سر ہم تو موج کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں 500 مل گیا، اللہ دی زمین، تو بس ٹھیک ہے جیب میں رکھ لو. اس کے لیے بھی 3 دن کہا گیا. ہاں جی، لیکن بالکل ہی معمولی، 2 4 10 روپے 20 روپے آپ کو مل گیا تو اس کی انشاءاللہ خیر ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، فور دا لائٹر نوٹ. لیکن یہ بہت ہی انفارمیٹیو سیشن ہے، اس کو ضرور سنیے گا، اور اس پہ نہ صرف سنیے گا بلکہ عمل بھی کیجیے گا. میں سر آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. قاری صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ تعویذات کی صورتیں کیا ہیں، بڑا آپ نے ڈیپلی بیان کر دیا. قرآن کریم کے لیے آپ نے کہا کہ ایسے لوگ، میری اپنی سوشل گیدرنگ میں ایسے بڑے لوگ شامل ہیں کہ کوئی آیت
وہ نقش لے لیا, اس کو چمڑے میں بنوا لیا یا چاندی میں بنوا لیا, پھر اس کو گلے میں پہن لیا یا بازو پہ باندھ لیا. سر یہ بھی تعویذات ہیں اور اس کی بھی ممانعت ہے باقاعدہ. ہاں جی دیکھیں قرآن کو بھی اللہ نے شفا کہا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, اور شہد کو بھی اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے. آپ نظامی صاحب آپ دیکھیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی, کبھی کسی سمجھدار آدمی نے شہد کی چھوٹی سی ٹکیا بنا کے اپنے گلے میں لٹکا کے شفا لی ہے؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا سر. شہد کو پی کے استعمال, پی کے شفا لی جاتی ہے. بے شک. یہ ہمارے کملے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنے اور عمل کرنے اور سمجھے بغیر اس سے شفا لے رہے ہیں, اور صرف لٹکا کے. میں ایک اور آپ سے سوال کرتا ہوں, جی, اتنی سی پرچی میں کتنا بھی قرآن لکھا جائے تو کتنا لکھ سکتے ہیں؟ 1 سورت 2 سورت, اور ہوتا بھی عمومی طور پہ ایسے ہی ہے. اگر اس پرچی پہ 1 دفعہ آیت 2 دفعہ آیت لکھنے سے اگر شفا ہوتی تو پھر جن گھروں میں 5 اور 10 قرآن پڑھے ہیں, پھر اللہ اکبر, ان میں تو شفا, پھر بیماری آنی نہیں چاہیے. اور پھر یہاں ایک اور تھوڑا سا بڑھ کے, جس کے دل میں قرآن ہے اللہ اکبر, اس کو تو مرض ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ اکبر. تو پھر بعض یہ سمجھائی کہ قرآن پہننے سے شفا نہیں ہے, قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے سے شفا ہے. قرآن کے عقائد اور نظریات اور اخلاق جو قرآن نے دیے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا اور زندگی بسر کرنا, اس پر شفا ہے. اور پھر معاف کریں, جو قرآن لکھتے ہیں, میں نے ایک دیکھا, میں نام نہیں لیتا, اس نے سورۃ اخلاص لکھی, میں یقین کریں بندہ زمین پھٹ جانے والی بات. اللہ اکبر. قل هو اللہ کو ایسے عجیب قسم کے طریقے سے, گویا کہ مجہول کوئی بھی کلام ہے اس کی ممانت ہے کہ مجہول کلام اور مجہول بے اور مجہول کام نہیں کرنا. ایسا کام جو نہ سمجھ, سر تھوڑا الیبریٹ کر دیجیے گا سمجھ مجہول سے کے بارے بالا, میں. سمجھ سے بالا جی, کلام ہو, سمجھ سے بالا تحریر ہو, سمجھ سے بالا کوئی کاروبار ہو, کوئی جو سمجھ نہ آنے والا اس کو مجہول کہا جائے گا. اسے مجہول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو قرآن مجید کے ہنس لکھتے ہیں, الفاظ لکھتے ہیں, ایک طرف سے قل هو اللہ اور دوسری طرف سے الم تری کیف اور تیسری طرف سے انا اعطیناک الکوثر, اور پھر درمیان میں لفظ بھی ایڈ کرتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ہوا فلاں فلاں فلاں, نام لکھے جاتے ہیں اس کے اندر. ابتر سر یہ کیا ہے, یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ گویا یہ کہ تو دین نہیں ہے ہمارا. طوید یا تو شفا کا ہے یا طوید بیماری اور ہلاکت کا ہے. طوید یا تو شفا کی غرض سے ہے یا ہلاکت کی غرض سے. اگر شفا کی غرض سے ہے تو اس کے اندر درمیان میں نام لکھنے پڑتے ہیں. بعض لوگ قرآنی نام لکھ لیتے ہیں, اور بعض لوگ فرشتوں کے نام لکھتے ہیں, بعض لوگ اولیاء کے نام لکھتے ہیں, اور بعض لوگ فرعون, حامان اور قارون اور اس طرح کے نام لکھتے ہیں. گویا کہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ یہ تو یہ دین نہیں سب ہے کچھ ہمارا. ہے, یہ سب کچھ موجود اور چل رہا ہے. آپ طوید کے نام پہ صرف چیزیں سرچ کرنی شروع کر دیں, گوگل کریں تو آپ کو ہزاروں طوید مل جائیں گے. اور پھر طوید کا پورا علم ہے. مربع شکل کا طوید ایک پورا لہدہ ہے, تکون کا طوید لہدہ ہے, 3 ہندسوں کا طوید لہدہ ہے, 6 ڈبوں کا طوید لہدہ ہے, 9 ڈبوں کا طوید لہدہ ہے, 313 کے ہندسے کا طوید لہدہ ہے, اور جنگوں کے نام پہ طوید. اللہ کی پناہ, یہ کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے شروع میں کہا توکل اور بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا ہے, یہ پرچیوں پر نہیں. انسان کتنا سمجھدار اور کتنا بے وقوف ہے, ایک طرف سے سمجھدار اور دوسری بھروسہ کرے تو چھوٹی سی پرچی کے اوپر کر لے اور ٹوٹے پرانے جوتے پہ کر لے, نہ کرے تو پیارے سونے رب پہ بھروسہ. اللہ اکبر. سر آپ نے بیان کر دیا, سر بیان کر گئے آپ, بہت خوبصورت یہ بات صورتحال ہے ہماری. اور پرچیوں پہ بھروسہ کریں. اور بعد ایک ابو دجانہ کے نام سے ایک روایت آتی ہے کہ دلالے وہ بہقی کی ہے, وہ 7ویں جلد ہے, اور کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو ایک طوید دیا. انہوں نے اپنا شکایت اور مسئلہ پیش کیا تو فرمایا کہ یہ طوید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لو, صبح ہوتے ہی سارے شیاطین جان چھوڑ جائیں گے. یہ طوید دینے والوں کے ہاں بہت معروف ہے. اچھا, کوئی آدمی اور کوئی طوید دے یا نہ دے, ابو دجانہ والا طوید لازمی دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تضاد ہو؟ ایک طرف سے آپ شرک قرار دے رہے ہو اور دوسری طرف سے آپ خود اس کو عمل کے لیے دے رہے ہوں. یہ عقل سے بالا بات ہے, ممکن نہیں ہے سر, ممکن نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں محمد بن اسحاق نامی ایک راوی ہے, دجال ترین آدمی ہے. میں نے میرا تھیسی میں ہے جی, سحر
ازالہ سحر کے مروجہ طریقے اور ان کی شرعی حیثیت. تقریباً اس حدیث کی جو ہے من گھڑت ہونے پہ میں نے 13 وجوہات لکھی ہے تقریباً. یعنی یہ بالکل من گھڑت ہے, ضعیف بھی نہیں ہے, اور اس کے اوپر سہارا لیا جاتا اور اس کے بعد تویدوں کی لائنیں لگائی جاتی ہیں. اور معاف کرے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا کہتے ہیں بھی نہیں, ہم ہندسوں کا توید نہیں دیتے, 786 کا توید نہیں دیتے, لائنیں نہیں لگاتے, ہم قرآنی توید دیتے ہیں. اگر قرآنی توید بھی ہو تو واش روم میں اللہ کے رسول نے انگوٹھی اتار کے جس میں اللہ کا نام تھا اس کو اتار کے باہر رکھ کے پھر واش روم میں جانے کا کہا ہے. تو جس کے گلے میں توید ہے اور قرآن کا ہے تو قرآن کو واش روم میں لے کے جاؤ گے تو یہ بے حرمتی ہے قرآن مجید کی بھی. سر وہ جو انگوٹھی والا آپ ذکر فرما رہے ہیں, میں نے بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے کہ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے, انگوٹھی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ انگوٹھی ہو, چھلا ہو, کڑا ہو, مورا ہو, پتھر ہو, ٹاکی ہو, بالخصوص قربانی کے دنوں میں لوگ اونٹ کی ہڈی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہاں جی, جس یہ بھی ہے. گھر میں اونٹ کی ہڈی دبائی جائے وہاں شیطانوں کا کوئی پیرا نہیں ہوتا, شیطان نہیں آتے. اگر آپ کی اور میری آیت الکرسی میں قوت اور وزن اور طاقت نہیں ہے نا تو آپ پورے جہان کو رسیاں لگا لو, اللہ کے حکم سے کوئی حفاظت نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, جسے اللہ کے حکم سے تکلیف آنی اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اب قرآن پڑھو, نماز پڑھو, دعا کرو, ذکر کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. اللہ تمہیں جو گاڑی دینے والا ہے وہ گاڑی کی حفاظت بھی کرنے والا ہے. مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے نوید بھائی, بے شک بے شک, مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں. بس یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اس زندہ و جاوید ذات پہ بھروسہ کرو, اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے حفاظت عطا فرما دے گا. اور خصوصاً جو شیخ نے دعا سنائی بسم اللہ الذی لا یضر, وہاں حدیث میں ہے نہ کوئی زہر اور نہ کوئی موذی جانور, کوئی زہر بھی پلا دیا جائے. اچھا سر, اب مزید جو اس پہ بات کرتے ہیں ہم, کیونکہ آپ کے لیے بھی سوالات بہت آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک اور سوال جو ہمارے پاس آیا کہ توجہ کے لیے نماز میں دل لگانے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں سر؟ جی, اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ دوسرے لفظوں میں توجہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یعنی انسان دل سے اللہ کی طرف مائل ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے اور اس کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اگر ظاہری اعضاء بھی اس کے جھکے ہوئے ہیں تو اس کو ہم خضوع کہتے ہیں, اور اگر دل سے بھی اللہ کی طرف جھکا ہو تو اس کو ہم خشوع کہتے ہیں. ہاں سر, کتنی خوبصورت بات کی. اور قرآن پاک میں کہا گیا کہ والذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ لوگ یعنی جو مومنین ہیں وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور اس آیت کریمہ کی جو عملی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ بھی جھکا ہوا ہونا چاہیے, سر اوپر اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور آسمانوں کی طرف اٹھانے کی تو ویسے سخت ممانعت ہے کہ جو شخص نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کی نگاہیں اونچک نہ لی جائیں. تو سر جھکا ہوا ہو, عاجزی انکساری کے ساتھ انسان جو ہے وہ زمین کی طرف دیکھ رہا ہو. اس میں اگرچہ دوسرے کچھ موقف بھی ہیں جی جی جی, لیکن جو پریفریبل بات ہے حدیث کی روشنی میں کہ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں آپ نگاہ کو رکھیں, یہ اکثر علماء کا موقف ہے. نبی علیہ السلام کا طریقہ کار بھی یہی تھا. اور یہ تو ہم بات کر رہے ہیں جب آپ حالت قیام میں, جب آپ تشہد میں ہیں تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی جو نظر مبارک ہے وہ انگلی پر ہوتی تھی, یہ شہادت کی انگلی پہ اس کے اوپر ہوتی تھی. اس کی وہ تحریک کا ذکر بھی ہے کہ ہلاتے بھی تھے نبی علیہ السلام اس کو, اور یہ تو سب مسلمان ظاہر اس کو تشہد میں اٹھاتے ہیں جی. تو یہ انگلی کے اوپر نظر ہوتی تھی, آپ آگے نہیں دیکھتے تھے. حدیث میں یہ ہے کہ آپ کی نظر مبارک آگے تجاوز نہیں کرتی تھی. تشہد میں یہاں نظر ہے, باقی نیچرل جہاں آپ کی نظر ہوتی ہے رکوع میں ہے تو ظاہر زمین پہ آپ کی نظر ہوگی تو نیچے پیروں کے قریب آپ کی نظر ہوگی. تو دائیں بائیں التفات کی بجائے آپ کو یہاں نظر رکھنی چاہیے. ان ساری باتوں کے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے کہ آنکھیں بند بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہر حالت میں ضروری ہے کہ انسان کی نماز کے اندر خشوع ہو, چونکہ مومن کی علامت ہے. بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص کو آنکھیں بند کرنے سے زیادہ خشوع حاصل ہوتا ہو تو چونکہ مقصد اس کا خشوع حاصل کرنا ہے تو شاید اس کی گنجائش ہو. ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے, لیکن ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ معمول نہیں ہونا چاہیے. اور یہ عام فتویٰ بھی اس پر نہیں ہے کہ یہ اجازت دے دیجیے کہ ہاں کوئی انفرادی طور پر کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی توجہ اس طریقے سے ہو. لیکن نبی علیہ السلام کا طریقہ کار چونکہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام جب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی نظر یہاں پر ہونی چاہیے, صحابہ کرام کو بھی فرما رہے ہیں,
پھر کچھ ایسے واقعات بھی ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت تو شاید نہیں ہوگا، لیکن میں اشارہ ضرور کروں بیان کر دیجئے، بیان جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص اس کے آگے سے گزرے، اگر کوئی شخص اس کے آگے سے گزرے تو اس کو روکے، اور اگر نماز کے دوران ہی؟ جی نماز کے دوران میں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا ہے تو اسے کیا معلوم ہے کہ کوئی آگے سے گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا ہے، بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی باز نہ آئے تو سختی کے ساتھ فَلْيُقَاتِلْ ہو، سختی کے ساتھ اس کو روکا جائے، اور اس کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ آپ کی نماز کو وہ خراب کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک یوں ایسے آگے کیا، اس طریقے سے آگے۔ نماز کے بعد لوگوں نے جب آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت کا ایک گچھا جو ہے پھلوں کا وہ میرے سامنے آ گیا تھا، تو میں اس کو آگے ہاتھ کر کے پکڑنے لگا تو وہ پیچھے ہٹ گیا، تو اگر وہ میرے ہاتھ میں آ جاتا یا میں اس کو پکڑ لیتا تو فار ایور تمہارے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی تم سب کے لیے ہمیشہ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ کو ایک مشاہدہ کروایا گیا جہنم کی آگ کا، اور اتنا قریب سے مشاہدہ کروایا گیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتی رأیت ذلی و ذلکم، کہ اس کی اندر میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا اور تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں وہ دوسرا پہلو ساتھ جو میں استدلال کر رہا ہوں یا دلیل پیش کر رہا ہوں کہ ظاہر نبی علیہ السلام آنکھیں کھول کے ہی نماز پڑھ رہے تھے، تبھی تو یہ ممکن ہے۔ اور اس طرح کے اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول یہی تھا کہ آپ علیہ السلام کھلی آنکھوں کے ساتھ ہی آنکھیں کھلی رکھ کے نماز ادا فرماتے، ظاہری طور پہ، ظاہری طور پہ۔ اچھا سر، اس کو اگر پریسائز کر دیں، کیونکہ بڑی خوبصورت انفارمیٹیو چیزیں آپ نے بتائیں جو کہ غالباً عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی یا بتائی نہیں جاتی، بس خال خال ذکر کر دیا جاتا ہے۔ ایک بریف دے دیں کہ نماز کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے ادا کرنے کا۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان العبد اذا صلی یناجی ربہ، کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، وسپر کر رہا ہوتا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ جو حدیث جبریل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے یہ پوچھا گیا اخبرنی عن الاحسان، مجھے آپ احسان کے بارے میں بتائیں، تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ لیکن اگر یہ ذہن میں نہیں آتا کہ میں تو اس کو نہیں دیکھ رہا، ظاہر دنیا میں اسے دیکھ بھی کوئی نہیں سکتا، تو پھر کیسے میں تصور کروں؟ تو فرمایا کم از کم یہ تو تصور کر لو کہ فإنہ یراک، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کم از کم یہ پروٹوکول ہی اپنا لیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اثرات بھی ہوں گے، اثرات آ جائیں گے، روکے گے بھی، اور بے شک بے شک بے شک۔ قاری صاحب ایک بات میں جی ڈاکٹر جی صاحب کی پلیز بات، بہت پیاری بات، ماشاءاللہ کافی معلومات ملی۔ سجدے کے اوپر، سجدہ گاہ کے اوپر جو نظر رکھنے کا کہا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں دراصل پوری نماز میں اصل مرکز نماز وہی مقام قرب ہے، مقام قرب ہے وہ اصل مقام قرب، جتنی اس کے اوپر گہری نظر ہوگی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پیارے سونے رب کا قرب حاصل ہونے والا ہے۔ یقین کریں یہ جب تصور ذہن میں رکھے گا تو اسے ویسے ایٹومیٹکلی توجہ ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور امام ابن قیم کا بھی فرمان ہے، آج ان کا ہی ذکر ہے، ان کا ہی پیکیج ہے، ان کی باتیں ہیں، طب کے حوالے سے بھی دین کے حوالے سے۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو تو پھر نماز شروع کر دیا کرو، اور اگر چاہو کہ اللہ تم سے ہم کلام ہو تو پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرو۔ سر میرا اگلا کویسچن تھا یہ، آپ نے وہ بات خود ہی کہہ دی، کیسے عادت ڈالنے قرآن پڑھنے کی، کس طرح سے، کون سا کام کریں؟ ایک آیت ہی پڑھنی شروع کر دیں، کیسے قرب کی طرف چلیں؟ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میرے ارد گرد لوگ ہیں، یا اگر میں ہی ہوں تو اس طرح سے روٹین میں ہم قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سر قرآن پڑھنے کی عادت کیسے اپنائی جائے؟ سب سے پہلے اس کے لیے دعا ہے، اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، کسی آدمی کا نماز میں دل نہ لگے یا قرآن میں دل نہ لگے، وہ آدمی سورت اخلاص پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اس سے مخلص ترین بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ سورت اخلاص پڑھنے والے کو شیطان ڈگمگا دے اور نماز میں ہلا دے؟ یہ ممکن صاحب آپ نے کدھر بات ملائی ہے جا کے، اللہ آپ کو زندگی صحت دے، اخلاص کو آپ نے کس اخلاص سے جا کے ملا دیا، تو کیسے ممکن ہے سر؟ یہ ممکن ہے، آپ پہلے شروع میں ویسے پڑھنا شروع کر دیں۔ میرا یہ بھی تجربہ ہے، کوئی آدمی 10 دفعہ، حدیث میں ویسے 10 دفعہ بھی آتا ہے، 3 دفعہ بھی آتا ہے، صبح 10 دفعہ پڑھ لے تو جنت میں ایک محل بن جاتا ہے، اور 3 دفعہ پڑھے وہ ہر نماز کے بعد بھی، 10 دفعہ کوئی آدمی پورے یقین سے تھوڑا سا لفظوں کو پڑھنا شروع کر دے
10 दफ़ा के बाद वो 100 दफ़ा पढ़ लेगा, उसका दिल कभी भी परेशान नहीं होगा, वो घबराहट और बेचैनी में नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। ये पूरा तजर्बा, और मैंने कई एक लोगों को बतलाया भी है, कहते हैं कि जो आदमी भी ये तजर्बा करता है ना, इखलास कमाल है, कुर्बान है, वैसे नहीं। और देखे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये आहद बयानिया है और उस बयानिए की दलील अल्लाहु समद है। आहद वही हो सकता है जो बेनियाज हो, बेशक इसमें कोई शक जो नियाजमंद हो वो आहद नहीं हो सकता। और इस बेनियाजी के साथ फिर आगे 3 किस्म की दलीलें दे के फरमाया। और बेनियाज वही हो सकता है जो 3 तरह के लोगों से मुस्तगनी हो, उससे कोई बाला है, बुलंदतर है, उसका वो मोहताज ना हो, कोई छोटा है उसके हाथों मजबूर ना हो, कोई बराबर है उसके हाथों मजबूर ना हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की ज़ात ने इन तीनों की नफ़ी की, गोया कि शिरक की ये 3 ही सूरतें हो सकती हैं और दरवाजे शैतान के ये आने के ये 3 ही हैं। ये तीनों बंद कर दें, आपका दिल अल्लाह की तरफ कारी साहब आपकी बातें इतनी कारगर हैं, टॉपिक कुछ हो हम चले कहीं जाते हैं, लेकिन ऐसी नशिस्तें रहनी चाहिए, रहेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त के कैदी हैं हम और बहुत से सवालात भी हैं, तो वक्त क्योंकि थोड़ा हो रहा है तो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मज़ीद सवालात भी ऐड करें। मैं एक और सवाल है मेरे पास डॉक्टर साहब आपके लिए कि बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 तलाक़ें देने वाला 3 साल के बाद रुजू करना चाहता है। सर ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, वैसे क्यों करना चाहता है जी? सर ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2-3 दफ़ा रेपिटेशन आई हमारे पास इसकी। उसका रजू तो बीवी की तरफ होगा ना। जी जी। तो अगर उसने 3 तलाक़ें मुख्तलिफ मजालिस में दे दी है, मतलब उसने 1 तलाक दे दी, उसके बाद उसने रजू कर लिया, फिर उसने 1 तलाक दे दी, उसके बाद फिर उसने रजू कर लिया, उसके बाद उसने तीसरी तलाक दे दी है, तो तीसरी तलाक देने के साथ ही उसकी रजू वाली बात तो ख़त्म हो गई, क्योंकि कुरान ने ये कहा है कि अत्तलाक़ु मर्रतान, जी तलाक जिसके बाद रजू हो सकता है वो सिर्फ 2 तलाक़ें, यानी रजी तलाक जिसको कहते हैं तो कहा वो सिर्फ 2 तलाक़ें। और फ़इन तल्लक़हा, और उसके बाद अगर 2 तलाक़ें हो चुकी है, तीसरी तलाक जो ही देगा, फ़ला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, तो उसके बाद तो वो औरत उसके लिए हलाल ही नहीं है यहाँ तक कि वो किसी और मर्द से निकाह करे। मतलब उसका भी यही है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए, मुस्तकिल ज़िंदगी गुजारने के लिए वो निकाह कर रही है और उसके बाद वो आदमी फौत हो जाता है या उनकी नहीं बन सकती, वो तलाक दे दे, तो ये औरत जो है फिर उस पहले शोहर के साथ दोबारा निकाह कर सकती है। रजू वाली बात तो ख़त्म हो गई। ठीक है। और ये 3 साल वाला क्या, यहाँ 3 दिन के बाद भी इजाज़त नहीं, ख़त्म हो गई है बात यहाँ पे बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर वो तीनों तलाक़ें उसने इकट्ठी दी थी, जो 1 तलाक़ बाइन काउंट होती है, यानी 1 तलाक़ काउंट होती है, और उसके बाद जितने साल भी गुजर जाएं, जब भी वो दोबारा निकाह करना चाहेंगे, क्योंकि तलाक़ बाइन है, इसके बाद निकाह ख़त्म हो जाएगा, जब उसमें जो इद्दत है वो ख़त्म होगी, जो रजू की मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद 1 तलाक़ बाइन होगी, यानी उससे निकाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोबारा जब कभी ये निकाह आपस में करना चाहें तो कर सकते हैं। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ पे ये समझा जाता है कि 3 दफ़ा कह दिया तो वो हो गई, जबकि वो इस्लामी तरीके से जो शरई तरीका आप बयान कर रहे हैं वो एक है, एक ही वक्त में 3 दफ़ा बोलने से। देखिए अल्लाह ताला ने 3 तलाक़ें रखी हैं ना जी, क्यों रखी हैं? इसलिए रखी हैं कि 1 तलाक देने के बाद आदमी के पास सोचने समझने का मौका हो। जी जी। तो वो तो कुरानी हिकमत के एक मुनाफी बात होगी कि आप उसको एक ही मौके पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अलबत्ता ये कि खलीफा वक्त का ये इख्तियार है कि अगर वो चाहे सज़ा के तौर पर तीनों को एक ही वक्त में नाफज कर दे, जैसे हज़रत उमर ने की थी, तो वो एक अलग पहलू है। लेकिन शरई मौक़िफ़ यही है कि 3 ये तलाक़ें अलग अलग हैं, और इस तरीके से अगर अलग अलग 3 तलाक़ें उसने दी हैं तो उसके बाद निकाह ख़त्म हो गया है। ठीक है। 3 दिन के बाद, ना 3 माह के बाद, 3 साल के बाद कहीं भी इजाज़त नहीं, कोई गुंजाइश नहीं बचती। कोई गुंजाइश नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। शरई सवालात रहे, फिर उसके बाद जादू जन्नात और तावीज़ात के हवाले से भी हमने सवालात किए, क्योंकि वक्त की कैद होती है हमें, तो ये मुमकिन नहीं है कि सारे सवालात शामिल किए जा सकें। तो फ़िलहाल के लिए अभी इतने ही सवाल, लेकिन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको हम मज़ीद ऐड ऑन करेंगे, जो सवाल रह गए हैं वो भी, और जो नए सवालात आएंगे उस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी तक के लिए हम आपसे यहाँ से इस सेगमेंट की इजाज़त चाहेंगे। डॉक्टर शहबाज हसन साहब, सर आपके आने का बहुत शुक्रिया, और कारी शफीकुर रहमान जायद साहब, सर आप भी आए, और आप जिस गुफ्तगू को आप जिस अंदाज से बयान कर रहे होते हैं वो ट्रैक कहाँ का कहाँ चला जाता है, फिर हम बाद में सोचते रह जाते हैं कि यार इसके लिए तो ये नशिस्त नाकाफ़ी रही है। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकातें रहेंगी। आप दोनों के आने का सर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अभी जारी है जी, यकीनन बहुत सा ऐसा नॉलेज, ऐसा इल्म जैसे मुझे आज हासिल हुआ है, मुझे पता चला है, और आपके इन सवालात के ज़रिए
ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے اور پیغام ٹی وی کی اس کاوش کے ذریعے آپ نے بھی یقیناً کچھ نئی چیزیں سیکھی ہوں گی جو عملی طور پر آپ اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، خیر و برکت کا وقت ہے، کوئی کام پہ جا رہا ہے، کوئی کھانا پینا کر رہا ہے، کوئی اپنے آفس کی طرف، کوئی اپنے کالج یونیورسٹی کی طرف، اور کوئی گھر میں آرام کر رہا ہے، پلنگ توڑ رہا ہے، بستر توڑ رہا ہے۔ تو خیر انجوائے کیجئے، زندگی کو اس طرح آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔